उन दफ़ा खां वठी उन्हनि जे खुशहाली इतिहाद अमन सलामती ऐं आज़ादीअ लाइ पूरो पेपर कया उणिवीह सौ 25 साले लोकल बोर्ड कराची जे विरल थियण जे वक़्त खां वठी इन सुंदर में मशहूर रहियो आहियां। मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतुनि खिलाफ़त तहरीक कांग्रेस जमीयत उलमा हिंद पाकिस्तान जमायत मुस्लिम लीग सिंध हारी कमेटी वग़ैरह सां मुंहिंजे लाॻापन जो मुहरत हो। GM सैयद गुलाम मुर्तज़ा सैयद सिंध की वो पर्सनालिटी जिसको एक स्कॉलरी हैसियत हासिल है। कम ही लोग जानते हैं कि ये सिंध के वो सियासतदान हैं जिसने पाकिस्तान बनाने की करारदाद सिंध असेंबली में 1943 में प्रपोज की, पेश की और फिर मंजूर करवाई। उसके बाद सेपरेट सिंधी आइडेंटिटी के लिए GM सैयद ने पूरी जिंदगी गुजार दी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मॉडर्न फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म, जिसे हम कहते हैं कि सिंधी कौम परस्त सियासत, उसके बानी थे। GM सैयद के सियासी कैरियर की अगर जायज़ा लिया जाए, 16 साल की उम्र में खिलाफत कॉन्फ्रेंस अपने ही गांव सन में 17 मार्च को 1920 में बुलाकर इसने दुनिया को बता दिया कि ये एक बड़े पाए के सियासतदान को ज़हन रखने वाले। दोस्तों, दुनिया में कई लोग कई मकसदों के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन कई ऐसी पर्सनालिटियां भी दुनिया में गुजरी हैं जिन्होंने सदियों तक अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। GM सैयद भी उसी में से एक है। हैरत की बात है कि ये 1948 में ही पॉलिटिकल प्रिजनर बने, सियासी कैदी। ये पाकिस्तानी तारीख के पहले सियासी कैदी थे, लेकिन इसकी उम्र का 70% हिस्सा जेल में गुजरा। शुरुआत करते हैं उसकी सियासी और समाजी और इल्मी कैरियर पे। अगर नज़र डालते हैं सियासी तौर पे कि उसने अपनी अंदर एक सूफी आइडियोलॉजीज, जिसको वो मज़हब को सेकेंडरी या ऐसा कहा जाए कि सेकुलरिज्म को फ़रोग देते हुए नज़र आते हैं। सिंधु देश मूवमेंट का बुनियादी जुज़ सेकुलरिज्म, यानी पहले इंसान हैं, सिंधी हैं, बाद में कोई और। शायद इसी वजह से एक बड़ा हिस्सा यहाँ का जो मजहबी, रिलीजियसली और स्ट्रॉन्ग फ्यूडल और स्ट्रॉन्ग फेडरल उसको मानने वाला इसके खिलाफ रहा। 1030 years of his life, 30 साल से भी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरी। इसी एंटी सिंधी पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 में इसे प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस यानी ज़मीर का कैदी करार दिया। ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, आप एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल की वेबसाइट पे आज भी देख सकते हैं। GM सैयद यानी गुलाम मुर्तज़ा सैयद को ये एजाज़ हासिल था कि वो ज़मीर का कैदी, नेल्सन मंडेला के बाद सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जेल में काटने वाला ये लीडर।
غلام مرتضیٰ سید 17 جنوری 1904 کو سن میں پیدا ہوئے اور 26 اپریل 1995 کو، یعنی تقریباً 100 سال کی اس کی عمر۔ اس کی ارلی لائف پہ اگر نظر ڈالیں کہ وہ ایک سادات فیملی کا سن کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سن، جامشورو ڈسٹرکٹ میں بھی آتا ہے، وہاں 17 جنوری 1904 کو پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ یتیم ہو گئے۔ اس کے جو والد تھے سید محمد شاہ قاسمی، اس کو اپنی فیملی کے کسی ممبر نے قتل کر دیا 1 نومبر 1905۔ اس کے بعد اس کی فادر کی وفات کے بعد یہ اکیلا مرد تھا اپنے خاندان میں، ایک بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ اسی وجہ سے 1906 میں برٹش گورنمنٹ نے اس کی پراپرٹی کو کسٹڈی میں لے لیا اور منتھلی پینشن ان کے خاندان کو دیتے تھے، جسے کہتے ہیں کوٹ آف وارس۔ یہ پرائمری اسکول میں داخل ہوا، لیکن جب اس کی عمر 6 سال کی ہوئی تو انگریزوں نے یا اپنے خاندان کی خواتین نے یہ سمجھا 1915 میں، جو ان کی مدر تھی حنیفہ بی بی، وہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم اسکول نہیں بھیجیں، کیونکہ دشمنی تھی، اس کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور بڑی ایک جاگیر کا وہ مالک تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو ہوم اسکول میں آپ ڈال دیں۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے اسکالر جس کے درجنوں کتاب دنیا میں ٹرانسلیٹ کیے گئے اور 100 سے زیادہ کتاب لکھے گئے، جی ایم سید کبھی اسکول نہیں ہے۔ وہ پڑھتا رہا کیونکہ وہ اکیلا وارث تھا، گھر میں ہی پرشین اور انگلش اپنے اس میں لیکچرز لیتا رہا۔ جب وہ اس کی ایج 3، اور یہ ایج تھی 1904، یعنی وہ پیدا ہوئے ہیں اور 1915 تک وہ گھر سے نہیں نکلا۔ اس کی والدہ نے ان کی تعلیم گھر میں ہی رکھی، حنیفہ بیوی نے۔ اس کے بعد ٹین ایج آتی ہے 1920 سے لے کے 1924۔ یہ وہ دور تھا جب جی ایم سید نے دنیا کو بتایا کہ وہ بھی ایک حصہ ہے، وہ بھی ایک حیثیت رکھتا تھا۔ 19 سال کا نوجوان نے خلافت مومنٹ میں حصہ لیا، نہ بلکہ حصہ لیا بلکہ اس نے خلافت کانفرنس جو پہلے یہاں ہوئی لاڑکانہ میں 1920 میں، 7 اور 8 اور 9 فروری 1920 میں، اس میں حصہ لیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ عبدالکلام آزاد، عبدالباری، فرنگ مالی، مولانا شوکت علی، شاہ عبد المجید سندھی کے سامنے اس نوجوان نے ایک انسپائرنگ تقریر کی، ایک ایسی ولولہ خیز تقریر جس نے ان سب لیڈرز کو حیران کر دیا کہ 19 سال کا لڑکا کیا بات کر رہا ہے۔ یہ خلافت کانفرنس سے متاثر ہوا اور 17 مارچ 1920 میں سن نے خلافت کانفرنس اپنے سن میں بلا دی۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد انگریزوں کی حکومت، آپ سوچیں کہ کیا ایک نوجوان اور حالات کیسے تھے، اس نے 2 دن کے بعد اپنے سن میں شٹر ڈاؤن کی کال دے دی، احتجاجاً کال کر کے اوٹامن کیلیفیٹ جو 20 مارچ 1920 اس کی فیور میں اس نے شٹر ڈاؤن اسٹرائک دی اور پورا سن اور اس کے سراؤنڈنگ جو علاقے تھے وہ بند ہو گئے۔ یہ انٹائر خلافت تحریک میں ایکٹیو رہے۔ اس کے بعد مختوم بلاول کی برسی پہ اس نوجوان کی تقریر پوری انڈیا کی اس وقت نیوز پیپرز میں شائع ہوئی۔ یہ اس کی ہائٹ تھی، یہ اس کی، جب اس نے تقریر کرتے ہوئے دوستو آڈینس کے سامنے ایک ووڈن چیئر کو لات مار کر کہا،
ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے کسی قانون کو جو ہمارے رائٹس کو نہیں مانتا۔ 27 اپریل 1991 جب مہاتما گاندھی سن ریلوے اسٹیشن سے گزرا، وہ دادو سے حیدرآباد جا رہا تھا، تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس نوجوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب جی ایم سید گاندھی سے ملا تو گاندھی نے اسے کہا کہ تم کھادی پہنا کرو۔ اس کے بعد 23 جون 1921 کو وہ کھادی پہن کے کراچی میں گاندھی سے ملاقات کرنے گیا۔ دوستو، جی ایم سید کی ہائٹ اس وقت حیرت سے بڑھ گئی جب 23 جون 1981 کو اس نے اپنی ہی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کورٹ آف وارڈس میں اپیل اس کو ریفیوز کر دیا اور انگریزوں کو کہا کہ میری ملکیت سے اٹھ جاؤ۔ کلکٹر کے سامنے اس نے اپلیکیشن ڈال دی۔ دوستو، شروع میں تو وہ ڈینائی کی گئی، لیکن اس کو پرسو کرتے کرتے آخر میں اس کو وہ زمین مل گئی۔ دوستو، یہ تھے سائیں جی ایم سید کی ارلی لائف۔ اگر پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات کی جائے کہ پولیٹیکل کیریئر، تو دوستو جی ایم سید نیشنل عوامی پارٹی میں رہے۔ سندھی نیشنلزم کے بعد سندھو دیش اپنی پارٹی کھولی۔ کمیونزم اور صوفیزم اور گاندھی، یہ تینوں چیزیں اس کی اسپرچولیٹی اور اس کی جو تھیم لائف کی تھی اس کے بنیادی رکن تھے۔ وہ کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن اس نے اسکول بہت کھولے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 1920 میں سید نے اینگلو ورنکولر اسکول اپنے سن میں کھولا۔ اس نے بنیادی تعلیم پہ سندھ کو فوکس کیا، سندھ کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو۔ آپ کو حیرت ہوگی اس چھوٹے سے سن اور سن کے سراؤنڈنگ کئی طلبہ چیف انجینئر بن گئے، سی ایس پی آفیسرز بن گئے، بیوروکریسی میں آ گئے، بکس لکھے۔ اس نے کئی انٹلیکچوئلس کو جنم دیا۔ ابراہیم جویو اس کی مثال ہے۔ پرامننٹ سندھی ایجوکیشنسٹ ابراہیم جویو اسی اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ حیرت ہوگی کہ جی ایم سید نے اس اسکول میں عربک، فرینچ اور پرشین لینگویج کو لازمی قرار دیا تھا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ جو بندہ دنیا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب دنیا کی وہ زندگی نہیں سیکھ۔ اس کی کتابوں اور آرٹ ورک اور اسکالری ورک کو دیکھا جائے تو 60 سے زیادہ ایسی کتابیں ہیں جو سندھی، انگلش اور اردو میں لکھی گئی۔ اس کی کتابوں کا محور لٹریچر، سیاست، مذہب اور کلچر تھا۔ اس کی اتنی بڑی نالج تھی کہ ڈچ اسکالر آف اسلام آسکر ورکینکی کہتے ہیں "And many ways remarkably productive, original, largely educated intellectual, creating his own personal interpretation of Islam out of range intellectual influence such as 19th century Reform, Darwin, evolutionary theory, Thoresby, 18th century." یعنی کہ میں حیران ہوں کہ 19 سینچری میں اسلام کو بیان کرنے والا یہ نوجوان جی ایم سید اپنے انٹلیکچوئل اور تھاٹ سے اتنا واضح ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں آج تک اسلام کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ جی ایم سید کی کتاب پڑھ کے میں سمجھ گیا۔ اس کا سندھی شاعری اور مارکسزم، صوفیزم، جرمن آئیڈیلزم اور پروبلی بہت سی چیزوں سے میلاپ ہو کے اس کی اسٹڈی اتنی واضح تھی۔ اس کے مشہور کتاب جنم گزارم جنسی آؤٹ اسٹینڈنگ سندھی بک ہے،
جس میں جی ایم سید جن شخصیتوں سے ملا جن سے ان کی زندگی گزری اس کی مثال ہے۔ دریائے دل داستان محبت سندھی میں لکھا ہوا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ جی ایم سید کا کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ دنیا کی کئی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ سندھ جا سورما دودو چنیسر ہوشمو شیدی اور کئی ایسے سندھی سورما راجا ڈہا جی ایم سید نے نوجوانوں کو بتایا کہ سندھ کیا تھا اور سندھ کے ہیروز کیا تھے۔ اس کے بعد سندھی اسپیکس انگلش میں لکھا ہوا جی ایم سید کا آؤٹ اسٹینڈنگ کہ سندھی اسپیکس یعنی سندھی بول رہے ہیں۔ اسٹرگل فار نیو سندھ انگلش میں لکھا ہوا آؤٹ اسٹینڈنگ بک آف جی ایم سید۔ ریلیجن اینڈ ریئلٹی انگلش میں لکھا ہوا ایک اور شاہکار۔ شاہ لطیف's میسج انگلش میں لکھا ہوا ایک اور شاہکار۔ نیشن ان چین آؤٹ اسٹینڈنگ۔ دوستو جی ایم سید نے کئی بڑے نام سندھ کو دیے۔ عبدالواحد آریسر، بشیر احمد خان قریشی اسی سرکل سے نکلے ہوئے تھے۔